हमारी वीडियो सीरीज़ की दूसरी वीडियो है कि जिसके अंदर हम ये तफसीलात बताएंगे कि अगर कोई अपने मुल्क से बाहर दूसरे मुल्क इमिग्रेट करना चाहता है तो उस हिजरत के लिए उनको किस मुल्क का इंतखाब करना चाहिए, उन ममालिक के अंदर क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, लॉन्ग टर्म फ़ायदे क्या हैं और शॉर्ट टर्म फ़ायदे क्या हैं। पहली वीडियो हमने ऑस्ट्रिया के ऊपर बनाई थी, और ये दूसरी वीडियो है जो साउथ कोरिया के बारे में है। साउथ कोरिया के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि साउथ कोरिया के अंदर मैंने पीएचडी की 4 साल, और फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 1 साल वहाँ पर पोस्ट डॉक किया। इस 5 साल अरसे के दौरान मेरे जो तजुर्बात थे और जो मुशाहिदात थे, उन तजुर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद पर मैं ये बात आपके सामने उसके दोनों प्रोज एंड कोज रख सकता हूँ कि आपको वहाँ पर कौन कौन से इंसेंटिव्स मिलेंगे और आपको वहाँ पर कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं। सबसे पहले हम साउथ कोरिया के प्रोस के बारे में बात करते हैं कि वहाँ पर एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहली चीज़ कि साउथ कोरिया दुनिया के पुरअमन मुल्कों में से एक है। हमने ऑस्ट्रिया के बारे में बताया था, लेकिन एग्जैक्टली वही बात आप समझे साउथ कोरिया के बारे में भी, कि रात के 2 बजे आप अपने घर से निकलें और घर को ताला लगाए बगैर उसका खुला छोड़ दें, वापस आप आराम सुकून से आएँ, आपके घर से कोई भी चीज़ चोरी नहीं होगी। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये इस वजह से है अमन ज़्यादा, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैमरे लगे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये कौमों की एक ट्रेनिंग होती है और जब वो ट्रेन हो जाते हैं तो फिर उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा एडवांटेज साउथ कोरिया के अंदर स्कॉलरशिप्स हैं। दुनिया के अंदर कहीं पर भी जब आप जाते हैं तो मेजॉरिटी कंट्रीज़ के अंदर आपको एक तो सेमेस्टर फ़ीस होती है जो आपको पे करनी होती है, और दूसरा आपको सर्वाइवल करने के लिए यानी जिधर घर में आप रहते हैं उसका किराया, जो खुराक का खर्चा है आपका वगैरह वगैरह, वो होता है। तो स्कॉलरशिप्स तो अमेरिका में भी कई सारी यूनिवर्सिटी में मिलती हैं, दूसरे कई ममालिक में भी मिलती है, लेकिन साउथ कोरिया के अंदर एक एडवांटेज ये भी है कि वहाँ पर आपको साथ में कुछ काम नहीं करना पड़ता और वो इनफ स्टाइपेंड देते हैं ताकि आप सरवाइव कर सकें। ये बात सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, और ये बात उनके लिए भी है जो उधर जाके पढ़ने के बाद नौकरी करना चाहते हैं। तो उधर जो पैकेजेस हैं वो भी बहुत हैंडसम पैकेजेस हैं। स्कॉलरशिप के अंदर जो एडवांटेज है कोरिया का बाकी ममालिक के ऊपर, शायद चाइना के अंदर भी ऐसा है, वो ये है कि आप अगर प्रोफेसर के साथ रब्ता करें और आप उनको बताएं कि आप इंटरेस्टेड हैं और उनको लगे कि आप उनके लिए एक अच्छा फिट हैं, और अगर वो आपको ले ले तो फिर आपको आराम से वहाँ पर दाखिला मिल जाता है। और पहले वीज़ा भी बहुत आराम से मिल जाता था, अभी वीज़ा के हवाले से कुछ चैलेंजेस हैं जो कि होपफुली के सून रिजॉल्व हो जाएंगे। तीसरी चीज़ के साउथ कोरिया जो है वहाँ पर सिस्टम बड़ा एडवांस है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बेहतरीन है कि जिस तरह यूरोप के अंदर 2-3 सिस्टम्स हैं, ट्रेन है, ट्राम है, बस है और इसके अलावा टैक्सी वगैरह है। साउथ कोरिया के अंदर भी ऐसा सिस्टम है, वहाँ पर सबवेज चलते हैं और इस तरह बसेस चलते हैं और सारा अपने स्केड्यूल के मुताबिक चलते हैं। अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश या इंडिया से हैं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर गाड़ी तब चलती है जब भर जाती है, लेकिन ये जो एडवांस ममालिक हैं यहाँ पर चीज़ें स्केड्यूल के मुताबिक चलती है, चाहे बसें खाली ही क्यों ना चलें, लेकिन एक सिस्टम मौजूद है। हेल्थ का सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट है इन दी वर्ल्ड, और जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप अस्पताल जाएं, अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर पहली दफ़ा अस्पताल चक्कर लगाएं तो आपको एक पेशेंट नंबर अलॉट कर दिया जाता है, और फिर अगली जितनी भी बार आप उस अस्पताल में जाएंगे तो आपसे बार बार आपकी तफसीलात नहीं पूछी जाएंगी, सिर्फ पेशेंट नंबर सिस्टम के अंदर डाल दिया जाता है और वहाँ पर पूरी की आपकी हिस्ट्री आ जाती है कि आपने किस तारीख को कितने बजे वहाँ पर विज़िट किया था, किस मसले के लिए विज़िट किया था, और फिर आपके कौन कौन से टेस्ट हुए थे, उन टेस्ट के नताइज क्या थे, और फिर आपको कौन सी दवाई दी गई थी। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आईटी के अंदर साउथ कोरिया किस लेवल के ऊपर है। विदाउट एनी डाउट जो मेरा बाहर का फिर दूसरे ममालिक का तजुर्बा है वो ये कहते हैं कि साउथ कोरिया लीडर्स में से आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। एक और बात जो मैंने शुरू में की कि जॉब अपॉर्चुनिटी साउथ कोरिया के अंदर बहुत सारी हैं, लेकिन उसके अंदर कंडीशन ये है कि आपको कोरियन ज़बान आती हो, और कौन के अंदर हम उसके ऊपर बात करेंगे कि वहाँ पर कौन से चैलेंजेस हैं। ये साउथ कोरिया के लोग बड़े अच्छे हैं। जनरली लोग ये बात करते हैं कि फ़लानी जगह पर रेसिज्म है और फ़लानी जगह पर रेसिज्म है, तो डेफिनेटली रेसिज्म पाकिस्तान के अंदर भी है, और रेसिज्म अगर आप इंडिया या बांग्लादेश या अफगानिस्तान के अंदर रह रहे हैं तो वहाँ पर भी है, लेकिन वो चूँकि हमारे अपने ममालिक हैं तो इसलिए वहाँ पर हमें फील नहीं होता। साउथ कोरिया के अंदर आपको जैसे दूसरे ममालिक के अंदर ऐसे लोग मिलेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर भी आपको मिलेंगे, लेकिन जनरली चीज़ ऐसी नहीं है। साउथ कोरिया बहुत खूबसूरत मुल्क है। एक तो नेचुरली सारे पहाड़ हैं, 70% सारा साउथ कोरिया पहाड़ है। फिर पेनिनसुला है जिसको उर्दू के अंदर जजीरा नुमा कहते हैं। जजीरा तो वो होता है जो इर्द गिर्द हर तरफ समंदर के अंदर घिरा होता है, लेकिन जजीरा नुमा वो होता है जो 3 अतराफ से समंदर के अंदर घिरा होता है और सिर्फ एक साइड उसका ज़मीन के ज़रिए से
کسی دوسرے ملک کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. تو ساؤتھ کوریا باقی تین اطراف سے سمندر کے اندر ہے، اور ایک طرف ان کا جو دوسرا ملک ہے نارتھ کوریا وہ واقع ہے. تو نیچرلی جو بیچز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، نیچرلی ماؤنٹینز ہیں سارا، اور گرین ماؤنٹینز ہے، اور سردیوں کے اندر ان کی اپنی خوبصورت ہوتی ہے، گرمیوں کے اندر اپنی خوبصورت ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے. اور ایک اور اہم چیز کہ ساؤتھ کوریا دنیا کے صاف ترین ممالک میں سے آتا ہے، اور یہ چیز آپ کو تب محسوس ہوگی جب آپ فرانس یا آگے پیچھے دوسرے یورپین کنٹریز میں جائیں گے، اور پھر آپ جائیں گے ساؤتھ کوریا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ساؤتھ کوریا کو بڑا اچھے طریقے سے مینٹین کیا گیا ہے. وہاں پر کلیننگ کا سسٹم بڑا زبردست ہے، اور کلیننگ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بڑا زبردست ہے. اس سسٹم کا میں ایک آپ کو انٹرسٹنگ سٹوری سناؤں کہ وہاں پر کچھ فارن اسٹوڈنٹس تھے، اور انہوں نے گند جو ہے وہ غلط جگہ پر پھینک دیا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ گند چلا گیا ہے اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے، جس طرح باقی ممالک کے اندر لوگ یوزلی کرتے ہیں. جو کمیٹی آئی، کمیٹی نے وہ شاپر کولا گند والا، اور اس میں سے ریسیپٹ نکال کے، کوئی پیمنٹ ریسیپٹ تھی شاید، اس ریسیپٹس کے ذریعے سے انہوں نے ٹریک کیا کہ یہ گند کس نے پھینکا ہے، اور وہ سیدھے ان کے گھر کے دروازے کے اوپر پہنچ گئے کہ یہ گند آپ نے فلانی جگہ کی بجائے فلانی جگہ پہ پھینکا تھا، اس لیے آپ جرمانہ ادا کریں. تو اس لیے وہاں پر ان کے پاس ایک میکینزم ہے چیک اینڈ بیلنس رکھنے کا، جو کہ کوریا کی خوبصورتی کے اندر ایک ایڈیشنل چیز ہے، اور ظاہری بات ہے ایک ویلیو ایڈ کرتا ہے اس کی صفائی کے اندر. اگر آپ ساؤتھ کوریا کے اندر اسکالرشپس کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہماری پوری ڈیٹیل ویڈیوز ہمارے چینل کے اوپر موجود ہیں، ان ویڈیوز کو آپ اس لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں. اب آتے ہیں ساؤتھ کوریا کے اندر کونس کیا ہیں، وہاں پر کیا چیلنجز آپ کو پیش آ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ وہاں پر لینگویج بیریئر ہے بہت بڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپین کنٹریز کے اندر تو آپ آرام سے انگریزی بول کے سروائیو کر لیتے ہیں، جیسے آسٹریا کے بارے میں نے کہا کہ یہ جرمن سپیکنگ ملک ہے، لیکن یہاں پر انگریزی کافی سارے لوگ بول لیتے ہیں، ایکسیپٹ ان کیسز کے کہ اگر کوئی بہت زیادہ نیشنلسٹ ہو اور وہ آپ کے ساتھ انگریزی میں بات نہ کرنا چاہتا ہو، لیکن جنرلی لوگ بول دیتے ہیں. ساؤتھ کوریا کے اندر ایسی سچویشن نہیں ہے، اس لیے وہاں پر جتنے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں تو حتیٰ کہ ایئرپورٹ سے اپنی جگہ تک پہنچنے کے اندر ان کو لازمی کسی کی گائیڈنس درکار ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کرنا یا پرچیزنگ کرنا یا مارکیٹ کے اندر جا کے بات کرنا، گراسری وغیرہ خریدنے کے اندر، وہ اتنا ایزی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو لازمی کورین زبان سیکھنی پڑے گی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ کے طور پر جا رہے ہیں تو جو ایک سال ہے پہلا آپ کے اسٹڈی کا، تو آپ کو اپنے کورس ورک کے ساتھ ساتھ سائیڈ وائز کچھ کورین لینگویج کے کلاسز وہ کرواتے ہیں، اور اس سے آپ اتنی بیسک کورین سیکھ لیتے ہیں کہ آپ کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں. دوسری بات کہ ساؤتھ کوریا کے اندر گرومنگ کے مواقع اتنے نہیں ہیں پرسنلی، ایک شخصیت پرسنالٹی لیول کے اوپر، لیکن وہ ایک اچھا سٹارٹ ہے آپ کے لیے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساؤتھ کورین جو ہے وہ چونکہ انگریزی نہیں بولتے خود، تو اس لیے وہ فارنرز کے ساتھ اتنا کمیونیکیٹ نہیں کرتے. اگر آپ سول کے اندر ہے جو کہ کیپٹل ہے تو ڈیفینیٹلی پھر سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اسلام آباد میں ہیں یا آپ دوسرے اپنے ملک کے کیپٹل کے اندر ہے، لیکن جیسے جیسے آپ دوسرے چھوٹے شہروں کے اندر جاتے ہیں تو پھر اس وقت سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہاں پر لوگ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہوتے انگریزی کے اندر، نہ ان کو ضرورت ہے. ٹو بی فرینک، حقیقت یہ ہے کہ ایک ملک کو انگریزی کی کیوں ضرورت ہوگی جب وہ اپنی زبان میں ترقی کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ جو لوگ ادھر جاتے ہیں یہ ان کی ضرورت ہے کہ وہ کورین زبان سیکھے. اس لیے وہاں پر چونکہ لوگ انگریزی کے اوپر ان کا اتنا کمانڈ نہیں ہے تو وہ ہچکچاتے ہیں کہ وہ کسی فارنر کے ساتھ انگریزی کے اندر کمیونیکیٹ کریں، اور اس وجہ سے ایک گیپ آ جاتا ہے، کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے کہ ان کا اپنا ایک سرکل ہے کورین کا، فارنرز کا اپنا ایک سرکل ہے، آپس میں اتنی مکسنگ نہیں ہے، اتنی کمیونیکیشن نہیں ہے. اس وجہ سے جو گرومنگ ہے، کلچرلی جو انٹرمکس ہونا ہے، وہ اتنا ایزی نہیں ہے اس کمیونیکیشن بیریئر کی وجہ سے. تو اس لیے وہاں پر گرومنگ کے مواقع پھر اتنے نہیں ہوتے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ سٹارٹ کے لیے وہ اچھی جگہ ہے، کیونکہ ساؤتھ کوریا نے پچھلے 30-40 سال کے اندر جو ترقی کی ہے اس کو زمین کے اوپر معجزہ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کے اندر ایک معجزاتی ترقی انہوں نے کی ہے، اور اس وجہ سے ابھی لوگ جانا شروع ہوئے. شاید یہ سچویشن 50-60 سال بعد چینج ہو جائے. اگر آپ جا کے ایم ایس پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے وہاں پر ٹائم گزرنا چاہتے ہیں، ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں، تو بہترین جگہ ہے. وہاں سے لوگ بہت اچھی اچھی جگہوں میں گئے ہیں. انہوں نے ساؤتھ کوریا کو، ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا کو انہوں نے لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کیا ہے. وہاں پر وہ گئے ہیں، وہاں سے انہوں نے بیسک سکلز سیکھے ہیں، ریسرچ سکلز سیکھی ہیں، وہاں سے انہوں نے جو بنیادی جو چیزیں ہیں ایڈوانس ریسرچ کرنے کے لیے وہ سیکھی ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس کے لیے وہ بہت اچھی جگہ ہے.
اور وہاں اس لانچنگ پیڈ سے جب وہ لانچ ہوئے تو پھر جس کے اندر جتنا اونچا اڑنے کی صلاحیت تھی وہ اتنا اونچا اڑا ہے، اور لوگ ایون امریکہ، کینیڈا اور آگے پیچھے ملکوں کے اندر پروفیسرز لگے ہیں اسی کوریا سے پی ایچ ڈیز کر کے۔ ایک اور جو ساؤتھ کوریا کے اندر چیز ہے جو کہ اکثر فارنرز پسند نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ ان کی جو سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے پالیسی ہے وہ بہت ڈسکریمنیٹری ہے۔ وہ بہت زیادہ فرق کرتے ہیں کورینز کے اندر اور فارنرز کے اندر۔ اگر آپ ادھر ہیں اور ادھر آپ کے بچے ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ کے بچوں کے لیے وہ انسینٹیوز یوزلی نہیں ہوتے جو کورینز کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ان کا ایک آپ سمجھ لیں ایک منفی پہلو ہے جس کی وجہ سے لوگ ادھر لانگ ٹرم کے لیے نہیں رہتے۔ میں ساؤتھ کوریا کے اندر رہا ہوں، میں نے آپ کو آسٹریا کے بارے میں بتایا تھا۔ آسٹریا کا بیسٹ سسٹم یہ ہے کہ وہاں پر اگر کوئی انلیگل امیگرنٹ بھی آتا ہے اور ان کو لیگلائزیشن کے اندر ٹائم لگتا ہے، پھر بھی اس کے لیے جو پالیسی ہے وہ وہی پالیسی ہوگی جو آسٹریلینس کے لیے ہے، اور یہ زیادہ تر یورپین ممالک کے اندر ہے کہ جب آپ ان کے ملک کی حدود باؤنڈریز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو آپ میں اور اس ملک کے شہریوں کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس وجہ سے لوگ یورپین کنٹریز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ ساؤتھ کوریا کو اس کے بارے میں سیکھنا ہوگا، اور وہ شاید سیکھ لیں گے لیکن ان کو بھی ٹائم لگے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے ریسنٹلی ترقی کی، وہ ابھی چیزوں کو فگر آؤٹ کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے جانے کے لیے وہ کوئی بہت زیادہ مشہور جگہ نہیں تھی جس طرح یورپین کنٹریز ہے، تو لوگ ابھی جانا شروع ہیں پچھلے 30-40 سالوں میں۔ تو شاید یہ سچویشن ود دی پیسج آف ٹائم چینج ہو جائے، لیکن فی الحال سچویشن یہ ہے کہ وہ اس بارے میں اسٹرکٹ ہے، اور انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے اور فارنرز کے لیے بہت الگ الگ پالیسیز رکھی ہوئی ہیں۔ ایک اور چیز کہ ساؤتھ کوریا کے اندر آپ کو پرماننٹ ریزیڈنس مل سکتا ہے جس کو پی آر کہتے ہیں، اور ہمارے کئی سارے دوستوں نے لیا بھی ہے۔ وہ ان کی ایکسیپشنل پرفارمنس کے اوپر کچھ کو ملتا ہے، کچھ کو وہاں پر کچھ نمبرنگ سسٹم ہے۔ اس نمبرنگ سسٹم کے اندر کیلکولیشن ہوتی ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کے پیپر کتنے ہیں، آپ کتنا عرصہ ادھر رہے ہیں، آپ کو زبان کس لیول کی آتی ہے۔ یہ بہت سارے پیرامیٹرز جمع کر کے کچھ خاص تھریشولڈ ہے نمبر کا، اگر ان نمبر کو آپ کراس کر لیتے ہیں تو پھر آپ ادھر پی آر کے لیے ایلیجبل ہو جاتے ہیں، اور کئی سارے لوگوں نے پی آر لیے بھی ہیں۔ لیکن ڈیفینیٹلی جس طرح باقی ملکوں کے اندر پی آر کی کنڈیشنز ہیں کہ آپ نے 6 مہینے کے اندر ایک دفعہ انٹری کرنی ہے، آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے، تو آئی تھنک کہ ایسی کنڈیشنز کوریا کے لیے بھی ہوں گی۔ اگر آپ پاکستان سے ہیں اور آپ ساؤتھ کوریا میں لانگ ٹرم کے لیے رہنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ڈوئل نیشنلٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جس طرح آسٹریا کا ہم نے بتایا تھا کہ اگر آپ ان ممالک کی نیشنلٹی لیتے ہیں، یعنی اگر آپ ساؤتھ کوریا کی نیشنلٹی لیتے ہیں تو آپ کو پاکستانی پاسپورٹ چھوڑنا پڑے گا، جو کہ ایک منفی پہلو ہے۔ ویزا کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ چیز، آج کل بہت زیادہ کمپلینٹ آ رہی ہیں کہ لوگوں کو ویزا پروسیسنگ کے اندر، اسٹوڈنٹس کو جن کا وہاں پر ایڈمیشن ہوا ہے، ویزا پروسیسنگ کے اندر سال سے اوپر ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہ سچویشن ایسے نہیں تھی کہ 2018 سے پہلے کا جو دور تھا، اسٹوڈنٹ اپلائی کرتا تھا اور 3-4 دن کے اندر ان کو ویزا مل جاتا تھا، اور پھر اگلے ہفتے وہ کوریا میں موجود ہوتا تھا۔ ابھی سچویشن چینج ہو گئی، انہوں نے بہت اسٹرکٹ کر دیا پالیسی، اور اس وجہ سے ویزا ایزیلی نہیں ملتے۔ فیملی جو ویزا ہے، مجھے یاد ہے کہ ہمارے کیس میں میری فیملی کو ویزا ایک دن کے اندر مل گیا تھا، آج اپلائی کیا اگلے دن مل گیا تھا، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فیملی ویزا بالکل سرے سے یا تو ملتے نہیں ہیں، یا اگر ملتے بھی ہیں تو صرف 3 منتھس کے وزٹ ویزا ملتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ایفرٹس لگانے کے بعد۔ ساؤتھ کوریا کے لوگ بہت نائس ہیں، لیکن وہ بہت سادہ بھی ہیں۔ سادہ اس لیے ہیں کہ ان کو جو کچھ میڈیا پڑھاتا ہے تو وہ اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کا جو تھوڑا دین پسند یا اسلام پسند لوگوں کے بالوں میں جو موقف ہے، وہ کچھ زیادہ تسلی بخش نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے وہ چونکہ میڈیا دیکھتے ہیں اور وہاں سے ان کو جو انفارمیشن فیڈ کر دی جاتی ہے، تو اس انفارمیشن کو پھر وہ آگے کنوے کرتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر وہ اپنے رویے تشکیل دیتے ہیں۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ابھی کچھ جگہوں پر ایسی سچویشن ہے کہ تھوڑا اسلاموفوبیا کی چیزیں سامنے آئی ہیں، کہ لوگوں نے جو ہے وہ مساجد کے خلاف یا اسلام پسند لوگوں کے خلاف ایگریشن دکھائی ہے، اور وہ اس لیے نہیں کہ وہ لوگ برے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کو پڑھایا ایسے گیا ہے اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہے ایز اٹ از۔ تو یہ چیز ابھی تھوڑی سی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑی سی الارمنگ ہے، تو ہوپ فلی کہ یہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی۔ ایک اور اہم پہلو، کچھ لوگ جو ہے کرنسی کو دیکھتے ہیں کہ جی میں جاؤں گا تو 1 یورو جو ہے وہ 300 روپے کے برابر ہوگا پاکستانی، یا 1 امریکی ڈالر 270 یورو کے برابر ہوگا۔ تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا چونکہ اتنا ڈیولپڈ ہے، اتنی ترقی کی ہے، تو اس لیے وہاں کی کرنسی ایک کورین وان جو ہے، وہاں کی کرنسی کورین وان ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ 1 کورین وان تقریباً پاکستانی کچھ 80-90 روپے کے برابر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ میں جب ساؤتھ کوریا کے اندر تھا تو اس وقت 10 کورین وان 1 پاکستانی روپے کے برابر ہوتے تھے، لیکن اس وقت 4.4 کورین وان 1 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں کی کرنسی بھی ایسی ہوگی جس طرح یورپین یا امریکن یا ان کنٹریز کے اندر ہے۔
کرنسی انہوں نے کچھ لوگ اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں بتا سکتا کیونکہ بزنس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے جس کا امپورٹ ایکسپورٹ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن ہمیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ انہوں نے انٹینشنلی اس کو لو رکھا ہے کیونکہ وہ بزنس کرتے ہیں اور ان کی بڑی ساری مشہور پروڈکٹس ہیں، سیمسنگ، ایل جی وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے وہ کرنسی کو انہوں نے ڈاؤن رکھا ہے۔ لیکن آپ اس حوالے سے فکر مند نہ ہوں کیونکہ وہاں پر جو تنخواہیں ہیں وہ پھر اسی طرح سے ملتی ہیں۔ آپ کو تنخواہ $1000 یا $1500 کورین وان میں، اگر آپ جتنی کورین وان میں جتنی تنخواہ ملتی ہے اگر اس کو آپ ڈالر میں کنورٹ کریں گے تو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو آج کل 1000 یا 1200 کے قریب ڈالر ملتے ہیں، تو یہ اچھا پیکج ہے اور اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہاں کی کرنسی کیا ہے۔ تو یہ کمپریہنسو سیٹ آف انفارمیشن ہے کہ جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آیا ساؤتھ کوریا آپ کے لیے لانگ ٹرم کے لیے اچھا ہے یا شارٹ ٹرم کے لیے اچھا ہے، اس کے اندر آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔